अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद थे मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ असीरे इश्क की एपिसोड 36 यानी कि लास्ट एपिसोड के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। आप लोगों को मेरी नॉवल कैसी लगती है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, मुझे बताया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। नॉवल अच्छे-अच्छे नॉवल लिखने का जज़्बा पैदा होता है, हौसला मिलता है। तो आज मेरे इस नॉवल की आखिरी किस्त है और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि मुझे अपने हर किरदार से मोहब्बत हो जाती है और ऐसा ही है कि मुझे रानी और ज़हरान से इस नॉवल के हर किरदार से मोहब्बत हो गई है। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। ज़ुफ़रा अभी ने सरगोशी के अंदाज़ में उसे आवाज़ दी ताकि कोई और उसकी आवाज़ ना सुन ले। अभी आप यहाँ क्यों आए हैं? सुना नहीं था मलिक जिन ने क्या कहा था? अब हम निकाह वाले दिन ही मिलेंगे। ज़ुफ़रा कमरे के अंदर दरवाजे के पास खड़ी बोल रही थी। ऐसा नहीं था कि अबीर ज़ुफ़रा के कमरे में डायरेक्ट नहीं जा सकता था, लेकिन मलिका जिन ने ज़ुफ़रा के कमरे के चारों दीवारों पर तलस्सुम फूँका था, जो अबीर पार नहीं कर सकता था। शायद मलिका जिन जानती थीं कि अबीर निकाह से पहले ज़ुफ़रा से मिलने की कोशिश करेगा। ज़ुफ़रा, तुम अभी बाहर आओ वरना अच्छा नहीं होगा। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। प्यार से बात ना बनी तो अबीर ने धमकी आमेज़ अल्फाज का सहारा लिया, जो बड़ी आसानी से काम भी कर गया। ज़ुफ़रा फ़ौरन कमरे से बाहर निकल आई। क्या बात है अबीर? ऐसी कौन-सी ज़रूरी बात है जो आपसे कल तक सब्र नहीं हुआ? ज़ुफ़रा दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखकर मामूली गुस्सा चेहरे पर सजाकर गोया हुई। हाय मेरी कोतवाली, ऐसे अदाएँ दिखाओगी तो अभी के अभी। अबीर कहते-कहते रुका था। हाँ, अबीर बहुत बुरे हैं आप। जाएँ मुझे तंग ना करें। चची जान ने देख लिया तो नाराज़ हो जाएँगी। अच्छा, चच्ची जान की नाराज़गी की बड़ी फ़िक्र है और अपने होने वाले शौहर की नाराज़गी की कोई फ़िक्र नहीं है तुम्हें। अबीर ने अच्छा खींच कर बोला था, जबकि लफ्ज़ नाराज़गी पर ज़ोर दिया था। अच्छा बाबा, आप नाराज़ ना हो, मैं सुन रही हूँ आपकी बात। बोलें, क्या बात करनी है? मुझे ये बात करनी थी कि मुझे अपनी होने वाली बीवी को देखने का दिल चाह रहा था, बस और तो कोई बात नहीं थी। अबीर, ये क्या बात हुई? और मैं समझ रही थी आपको कोई ज़रूरी बात करनी है। ज़रूरी बात तो करनी है, ज़रा इधर तो आओ। अबीर ने ज़ुफ़रा की कलाई खींचकर उसे दीवार से लगाया। अब वो धीरे-धीरे उसके लबों पर झुकने लगा। यहाँ क्या हो रहा है? ज़हरान ने अचानक से गला खंगालते हुए मौके पर छापा मारा था। ज़हरान भाई! ज़ुफ़रा तो शर्म से अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा गई। जी, जी, ज़हरान भाई, क्या हो रहा था यहाँ? अबे ज़हरान, तू जा ना अपनी बीवी के पास। हमारी लव स्टोरी में क्यों विलन बन रहा है?
ابیر نے جھنجھلا کر کہا، بیٹا یہ سب تو نکاح کے بعد کرنا، ابھی تو اپنے کمرے میں جا، شاباش۔ زہران نے ابیر کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا، مطلب تو نہیں جائے گا؟ ابیر نے دو ٹوک طریقے سے پوچھا تھا۔ زہران نے نفی میں سر ہلا دیا تو ابیر اپنے پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اس کی اس حرکت پہ زفرہ کو بے اختیار ہنسی آئی۔ چلو اب تم بھی اپنے کمرے میں جاؤ۔ جی 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 بھائی جان، کہتی ہوئی زفرہ وہاں سے 9 دو 11 ہوئی۔ آج ابیر کا نکاح تھا، پورے قبیلے میں جشن کا سماں تھا۔ زفرہ عروسی لباس میں ملبوس سجی ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ابیر بھی دلہا بن کر بے حد حسین لگ رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں والا وہ جنزادہ اپنی مثال آپ تھا۔ نہ جانے کتنی ہی جنزادیاں اس شہزادے پہ دل بھار بیٹھی تھیں، لیکن یہ زفرہ کی خوش قسمتی تھی کہ ابیر نے اپنی منکوہہ کے لیے زفرہ کا انتخاب کیا تھا۔ نکاح کی رسم ادا ہو چکی تھی۔ اس کے بعد رسم آتش شروع ہوئی، جیسے زہران کے نکاح میں ہوئی تھی۔ ابیر تو اپنے کمرے میں جانے کے لیے بے حد بے چین تھا، لیکن یہ جشن تو پوری رات چلنے والا تھا۔ زہران نے بھی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ابیر کی خوب ٹانگ کھینچی۔ اور دولہے میاں کیسا محسوس کر رہے ہو؟ زہران نے شرارت سے پوچھا۔ یار کیا تماشا ہے یہ، آدھی رات گزرنے والی ہے لیکن یہ لوگ جان ہی نہیں چھوڑتے۔ ابیر تو ایسے تھا کہ اب رو دے گا۔ ہاں ہاں ہاں، میں تمہارا درد سمجھ سکتا ہوں میرے بھائی، یہ سب مجھ پہ بھی بیت چکی ہے۔ یہ اچھا ہے، کیسے بھائی ہو یار، کم از کم مجھے تو اس پریشانی سے نکالو۔ ابیر نے منتیں کرتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا جی، کچھ کرتے ہیں، صبر کرو۔ کچھ دیر بعد زہران نے جشن کا اختتام کروایا تاکہ ابیر کو کچھ ٹائم مل جائے۔ رانی زہران نے اسے آواز دی۔ وہ فاتین کے ساتھ زفرہ کے کمرے میں بیٹھی باتوں میں مصروف تھی۔ زہران تم ابھی جاؤ، میں یہاں زفرہ اور فاتین کے ساتھ ہوں۔ رانی میری بات تو سنو۔ کیا ہے بولو۔ اب رانی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ تم لڑکیاں ایسا کیوں کرتی ہو؟ تمہیں ذرا بھی ہمارا خیال نہیں آتا؟ اچھا، کیا کیا ہے ہم نے؟ ذرا بتانا۔ رانی نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کیا کیا ہے؟ وہ بیچارہ میرا بھائی کب سے اپنی دلہن سے ملنے کے لیے پریشان ہے، لیکن تم لوگوں کو اپنی باتوں سے فرصت ملے جب ہی تو کچھ سوچو گی۔ انہیں بھی پرائیویسی دے دو، ہمیں بھی شرف بخش دو۔ ہاں زہران تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ رانی نے بڑا سا منہ کھول کر کہا۔ اوہ میڈم، اب شرافت سے کمرے میں چلو گی یا گود میں اٹھا کر لے جاؤں؟ پھر بعد میں نہ کہنا سب کے سامنے بے شرم بن جاتے ہو۔ اچھا اچھا چل رہی ہوں، دھمکی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ رانی نے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ فاتین بیٹا چلو، اب آپ بھی جاؤ، آرام کرو۔
جی بھائی جان، خواتین اس بات میں سر ہلا کر چلی گئی۔ زہران نے عبیر کا راستہ صاف کر دیا تھا۔ اب وہ جلدی سے کمرہ بند کر کے اپنی دلہن کے پاس پہنچ گیا۔ عبیر نے زفرہ کو منہ دکھائی میں ہیرے کا نیکلس دیا۔ 4 سال گزر چکے تھے۔ رانیم اور زہران کا ایک بیٹا تھا جس کا نام سید راویان تھا، جو رانیم نے اپنے اور زہران کے نام سے ملا کر رکھا تھا۔ راویان بہت شرارتی تھا اور مزے کی بات تو یہ تھی کہ اس میں جنوں اور انسانوں دونوں کی خصوصیات شامل تھیں، جس کی اپنے بابا جیسی نشیلی آبی آنکھیں تھیں، ہونٹ مما جیسی، نین نقش بابا جیسے، تو بال مما جیسے گھنگریالے تھے۔ راویان اپنے دادا دادی کا چہیتا تھا، اس لیے وہ ہر طرح کی شرارت کر کے کبھی دادا تو کبھی دادی کی سرپرستی میں چھپ جایا کرتا تھا۔ زہران تو اسے چھوٹا شیطان بولا کرتا تھا، کیونکہ جب سے وہ آیا تھا رانیم زہران سے زیادہ راویان پر توجہ دینے لگی تھی۔ وہ چھوٹا سا دشمن جان پورے محل میں بڑی شان سے گھوما کرتا تھا، اور زہران سردار ہو کر بھی اپنے اس دشمن کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ عبیر اور زفرہ کی ایک بیٹی ہوئی تھی جس کا نام ان دونوں نے عبیرہ رکھا تھا۔ وہ راویان سے 3 مہینے کی چھوٹی تھی، لیکن عبیرہ بہت معصوم اور سادہ طبیعت کی مالک تھی۔ عبیرہ کی شکل و صورت ہو بہو عبیر جیسی تھی۔ آلیان اور بیلا کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ ان کے 2 بچے تھے، ایک 3 سالہ بیٹا، 2 سالہ بیٹی۔ بیٹے کا نام فرقان اور بیٹی کا نام عیشا تھا۔ 3 مہینے پہلے فاطین کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ یہاں پہ میری کہانی کا اختتام ہوا۔ آج عشق کی کہانی مکمل ہوئی تھی، ایک ایسے عشق کی کہانی جو سب سے جدا تھی، سب سے الگ تھی۔ یہ کہانی میں نے صرف آپ لوگوں کی دلجوئی کے لیے لکھی تھی۔ جیسے کہ میں نے ناول کے شروعات میں بھی بتایا تھا، اس کہانی کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسے اپنی حقیقی زندگی سے مشابہت کرنا کسی طور مناسب نہیں ہوگا۔ یہ تجربہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ جن سچ میں کیسے ہوتے ہیں ہم نہیں جانتے۔ اس لیے اسے صرف ایک کہانی کی طرح ریڈ کریں اور اس میں دیے گئے باریکیوں اور سبق پر توجہ دیں۔ میں نے اس کہانی میں اپنوں کے روپ میں چھپے دشمنوں کو دکھایا ہے، جو ہمارے ہی بیچ رہ کر ہمیں ڈس لیتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ ایسے لوگوں سے محتاط رہنا چاہیے۔ میں نے اس کہانی میں مرد کی محبت کا وہ پہلو دکھایا ہے جو سچا ہوتا ہے۔ اگر مرد کسی عورت سے سچی محبت کر لے تو وہ اس عورت کو کبھی بھی کسی اور مرد کے لیے نہیں چھوڑتا، چاہے اسے بڑے سے بڑے طوفان کا سامنا ہی کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن وہ اپنی پسندیدہ عورت کو حاصل کر کے رہتا ہے، جیسے زہران نے اپنی رانیم کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری کہانی پسند آئی ہوگی۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا اور آج کے ناول کا بھی اختتام ہوا۔ بہت ایموشنل ہو رہی ہوں، میں بتا نہیں سکتی۔
لیکن اگر آپ لوگوں کو اس ناول کا سیزن 2 چاہیے تو کامنٹ میں ضرور مجھے ریکویسٹ کریں، سیزن 2 #، سیزن 2 کا کامنٹ کریں تاکہ مجھے پتہ چلے آپ لوگوں کو میرے زہران سے کتنی محبت ہے، میری رانیم سے کتنی محبت ہے۔ میری نیو ناول ارتکاب جرم اسٹارٹ ہونے والی ہے تو اس کی تھوڑی سی ہائی لائٹ بتانا چاہوں گی تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے۔ اس کی ہائی لائٹ یہ ہے کہ اس میں نے ابھی فی الحال 2 ہیروئن کو شو کیا ہے، ٹھیک ہے، جس میں ایک ہیروئن ہے ہماری سمارا، جسے شادی کی رات کو عاطب نامی لڑکا کڈنیپ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری ہیروئن ہے ہماری اندلپ، جو شادی کے دن، ٹھیک ہے، شادی کے دن ہی اس کا دولہا اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے کیونکہ اسے پولیو ہوتا ہے۔ وہ لڑکھڑا کر چل رہی ہوتی ہے، جو وہ دیکھتا ہے تو وہ شادی سے انکار کر کے اپنی بارات واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اور اس کی کہانی بہت انٹرسٹنگ ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ لوگوں کو، تو انشاءاللہ آپ لوگ وہاں بھی نظر آئیں گے۔ اللہ حافظ۔